अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ, सोशल इश्यूज़ के साथ मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह का जैसे आगाज़ होता है वैसे ही हमारी अपडेट्स और हमारे बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं। कुछ नई अपडेट्स जो कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आ रही हैं, जो कि मामलात इस वक्त जो है सियासी गहमा गहमी चल रही है। आपको पता है कि कल भी हमने जो है वो इस टॉपिक को डिस्कस किया। कुछ मुलाकातों की बात जो है वो कल प्रोग्राम में की गई और आज हम आपको बताएंगे कि मज़ीद आगे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए बताया है और कहा है, क्योंकि पहले तो कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो है वाज़ेह अल्फाज में एक बात ये कह दी थी कि मेरी बंदूक की जो गोली है उसकी नोक पे आसिफ अली जरदारी साहब हैं। लेकिन अब वो ऐसा कहते हैं कि मैं अपोजिशन को कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपोजिशन ने मेरे लिए जो है वो रास्ता आसान कर दिया है और तहरीक अदम एतमाद लाने में तो ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म जो इतने पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमेशा से ही अपने जारहाना अंदाज़ और अपनी खूबसूरत बातों से लोगों के दिल मोह लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी से बल्कि अपनी बातों की गरज चमक से भी वो हॉल को तालियां बजाने पे मजबूर कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज के इस कन्वेंशन से खिताब करते हुए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपोजिशन को ललकारने की बजाय, पछाड़ने की बजाय, उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने की बजाय साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहना पसंद किया कि मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूँ मुतमईन हूँ और मुतमईन भी इस अंदाज से हूँ कि मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो मर्ज़ी कर लें, तहरीक अदम एतमाद लाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि अब मामलात और हालात कुछ इस तरह से हैं कि बड़ों की बैठक भी हुई और बड़े जो जितनी पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी कर रही हैं, जिसकी हमने रुदात कल आपको सुनाई भी। लेकिन अब जो सिलसिला है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब अपोजिशन का शुक्रिया अदा करने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन ना होती तो फिर मुझे सियासत करने का मज़ा ना आता। आज अपोजिशन ने मुझे जो है वो इस चीज़ को याद दिला दी है कि अगर मैं इस जगह पर खड़ा हूँ तो लोगों को जो सब्ज़ी तरकारी के भाव हैं वही भुला दिए हैं, यानी कि अवाम को महंगाई से निकाल कर उन्होंने एक नए रास्ते पे डाल दिया है। अपोजिशन का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह कामयाबी देता है और जरदारी ने जिस तरह नवाज़ शरीफ को जेल में डाला था, नवाज़ शरीफ ने जरदारी पे केसेस बनाए थे, वो दौर भी किसी की नज़र से दूर नहीं है। सब लोग जो है उस दौर को भी जानते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान हॉल से डीज़ल के नारे भी लगते रहे। जी हाँ, जिस पर इमरान खान ने इनकार करते हुए कहा कि मुझे तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि मुझे तो इन्हें आप कुछ कहना ही नहीं चाहिए। ये क्या हुआ कि एक ही रात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपोजिशन पर जो एक तनकीदी वार थे, जो लफ्ज़ों की बौछार थी, उससे हाथ भी रोक लिया और ज़ुबान भी रोक ली और कहने पर ये मजबूर हो गए कि मुझे तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज इन्होंने मुझे इस जगह पर लाकर खड़ा किया कि लोगों को महंगाई ही बुला दी है और लोग अब प्याज और टमाटर की कीमत भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन जो है इनकी तहरीक अदम एतमाद कब नाकाम होती है। दूसरी तरफ जनाब, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और कोई तब्दीली नहीं हो रही। परवेज़ खटक का ये बयान सामने आना एक बहुत अहमियत का हामिल है। परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर दिफा हैं और उनका कहना है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, कोई तब्दीली नहीं हो रही है। इमरान खान पहले से ज़्यादा पुरएतमाद हैं और अगर आप उनकी आज की स्पीच देखें और जिस तरह उन्होंने कल रात ये स्पीच की है तो आप यकीन जानिए कि उस पर लगता भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इंतहाई पुरएतमाद हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे जो है वो चल क्या रहा है? क्योंकि अगर वज़ीर दिफा की बात सुनी जाए तो फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ से मुलाकातें हो जाती हैं। और मैं ये क्यों बताऊँ कि आखिरी मुलाकात कब हुई थी? बिल्कुल मत बताइए, आप नहीं बताना चाहते तो। लेकिन उसके बावजूद ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर काम करती है, मिलकर चलती है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है तो वो भी गलत कर रहा है। अब ये गलती कहाँ हो रही है और कहाँ से जो है वो ओके की रिपोर्ट है, इस हवाले से इस बात को कुरेदने की ज़रूरत है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जितनी भी पार्टियाँ हैं वो तो सरगर्म अमल हैं। ये राब्ते भी हो रहे हैं, तरीन ग्रुप हो गया, अलीम ग्रुप हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के बहुत से ऐसे लोग तोड़ने की खबरें भी जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। फिर खुद वज़ीर आज़म
जनाब इमरान खान साहब भी इसकी तस्दीक करते हुए नज़र आते हैं कि करोड़ों रुपए में हमारे लोगों को ख़रीदा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये पैसे जो है वो आपके बाहर के अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। तो अब सूरत हाल जो है वो गंभीर है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के चेहरे को अगर देखें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वो इतने पुरएतमाद सिर्फ एक ही रात में, सिर्फ एक ही दिन में कैसे नज़र आ रहे हैं। अंदर की कहानी पे आज रोशनी डालेंगे, पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि तहरीक अदम एतमाद के अंदर चल क्या रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर परवेज़ खटक साहब की बात कर ली जाए तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक क्यों ना हो, मुल्क के मुफाद के लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। फिर दूसरी तरफ ललकार दिया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब द वन एंड ओनली, जिनकी बातें और जिनका जारियाना स्टाइल जो है वो किसी से छुपा ढका नहीं है। जब कभी भी अपने फॉर्म में आते हैं तब बड़ी ही तबाहकुन बातें करते हैं, और आज भी कहा कि किसी के माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि वो सामने आकर हमारे इस जलसे का मुकाबला कर सके, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और वापस चला जाए। जी हाँ, कहते हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब के किस माई के लाल में कलेजा है कि 10 लाख के मजमे से गुजरकर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट डाले। फिर कहते हैं कि ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए भी उन्होंने फिर अदम एतमाद का वोट डालने वालों को डी चौक के हजूम से गुजरने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि ज़रा गुजर कर दिखाएं और फिर बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से हमारी कौम जो है वो कितनी मोहब्बत करती है। मोहब्बत का ये जज्बा देखना है तो फिर आप हमारा वो जलसा देखिएगा जो अभी हम करने वाले हैं, और उस 10 लाख के मजमे से गुजर के ज़रा वोट डालकर दिखाइएगा। छोटी बात नहीं है, हमेशा जो है वो फवाद चौधरी साहब की जो है वो इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। एक बड़ी और मज़े की बात जो है वो करते हैं और कहते हैं कि हाँ, वो सदर और वज़ीर आज़म नहीं हैं कि जिनकी कांपें टांग जाती हैं, अब सदर और वज़ीर आज़म कुछ और हैं। बहरहाल कहते हैं कि अपने घर का तो कुत्ता भी शेर होता है। इस दफ़ा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए फवाद चौधरी साहब की तरफ से वो बड़े ही मजाकाना थे, और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें आप सियासतदानों की बातें एक दूसरे के लिए सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और ये सूरत हाल ऐसी है कि अब हमें ख़बर देते हुए या ख़बर सुनते हुए हंसी ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी खिताबात हो रहे हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं, जो भी बातें हो रही हैं, उसमें अगर दूसरी तरफ अपोजिशन की बात कर ली जाए तो चौधरी शुजात जो है वो हुकूमत और अपोजिशन से अपील करते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं धरनों का, कुछ फ़ायदा नहीं जलसे जुलूसों का। इस वक्त में साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में साफ और वाज़िया कह दिया है कि पाकिस्तान के मौजूदा मौशी और सियासी हालात इस कदर ख़तरनाक हैं कि महाज आराई के मुतम्मिल नहीं हो सकते हैं। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम हुकूमत और अपोजिशन की इस चक से तंग आ चुके हैं, इसलिए उनको इस चीज़ से आज़ाद कर दिया जाए। हैरानगी की बात यह है कि अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, मगर इस वक्त हुकूमत भी इस मुकाबले में जलसे करने लग गई है। इस तरह से हुकूमत को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और अगर आवाम के लिए यही सिलसिला और सूरत हाल चलती रही तो फिर मामला आगे जाकर जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के मौशी हालात सर्वाइव नहीं करते कि इस वक्त में आवाम को परेशान किया जाए या तकलीफ़ दी जाए या परेशानी। अब बात तो ठीक है चौधरी शुजात हुसैन की कि इस वक्त जो है वो अपोजिशन तो जलसे जुलूसों की सियासत करती है, लेकिन हुकूमत भी सरगर्म अमल है और हुकूमत भी इस वक्त जो है वो मैदान में आ चुकी है। सिलसिले और हालात कुछ इस तरह के हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब स्टेप बैक करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो ललकारते हैं, पिछाड़ते हैं और साफ ये कहते हैं कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती है। वज़ीर आज़म की इस इतने कॉन्फिडेंस का जो एक सिलसिला है और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, आज हमने वो देखी भी है और हम पिछले कई दिनों से जो है वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं। लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अपोजिशन वाले कहते हैं कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, इसी वजह से इनके सब लोग जो है वो बुखलाई हुई बातें कर रहे हैं। अब ये अपोजिशन का हक है कि वो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के भी कुछ फ़राइज़ हैं।
جو حکومت اپنی طرف سے سر انجام تو دے رہی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ اور یہ معاملات ابھی رکے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی یہ پورا ہفتہ یہ سلسلہ اور معاملات چلتے رہیں گے۔ ابھی تو ڈی چوک کا جو جلسہ ہونے والا ہے اس کی صورتحال کچھ الگ ہی منظر پیش کر رہی ہے۔ 10 لاکھ کا مجمع لانے کی بات کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، صورتحال کیا رہے گی، معاملات کیا رہیں گے، اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار ہمارے پاس آن کال موجود ہے، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ بتائیے جناب کہ 2023 کے الیکشن سے بھی اپوزیشن جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی، وزیر اعظم کا تو یہ کہنا ہے، تو ان کی کیا رائے ہے؟ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو صورتحال چل رہی ہے، جس پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہ تو کامیاب نہیں ہوگی، لیکن اب میں اپوزیشن کو بھی برا بھلا نہیں کہوں گا کیونکہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں یہ صورتحال کیا رہے گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا صورتحال جو ہے وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ہے معاملات، اور یہ تحریک عدم اعتماد کی جو ملاقاتیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں اور وزیر اعظم کا اتنا جارحانہ انداز ہے، اس پہ کیا بات کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب ایک آدھ تقریر کو چھوڑ کر جی 22 سال اپوزیشن اور 3.5 سال کی حکومت میں آپ کو کون سی تقریر ایسی مجھے بتائیں جس میں جوش نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک، نمبر بالکل 1 یہ تو ان کا روایتی انداز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2 یہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا کر اپوزیشن نے ان کو بڑا ایک ریلیف دیا ہے، ایک بہت بڑا ان کو آکسیجن لگی ہے، بلکہ ڈرپ لگی ہے صحیح وزیر اعظم کو۔ صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ آئینی حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد سے ہٹائے، بالکل ٹھیک۔ آپ اگر تحریک انصاف کے بندے توڑ کر ہٹاتی ہے عمران خان کو تو وہ تو علیحدہ بات ہو گئی، وہ تو خیر وہی ہو گیا جس میں جو پی ڈی ایم کا اپنا نیریٹو تھا، جو نواز شریف کا نیریٹو تھا، بالکل ٹھیک، جو زرداری کا نیریٹو تھا، ٹھیک کہ یہ جی دیکھیں جی کسی بھی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، یہ جی لوٹے خرید کے بنا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، یہ سازشیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ صحیح نمبر 1 تو وہ تو عمران خان کو بالکل ایک بڑا ریلیف ملے، صحیح، تو کوئی شک نہیں، ٹھیک۔ لیکن جو دوسرا ایک آسپیکٹ اگر اتحادی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں جی تو اتحادی سائڈ پہ ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کیا کہیں گے؟ بالکل عمران خان کہیں گے اپنی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، وعدے دعوے پورے نہ کرنے پر، رائٹ پیپل پر رائٹ اب نہ ہونے کے باوجود، مہنگائی، بے روزگاری، غربت ہونے کے باوجود وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، اس عوام میں آئیں گے اور کہیں گے دیکھا میں نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، دیکھا میں نے یورپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، دیکھا میں روس چلا گیا تھا، دیکھا عالمی طاقتوں نے ان اپوزیشن کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہیں، مجھے ہٹا دیا، صحیح، اور دیکھا یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے مل گئے اور انہوں نے مجھے ہٹا دیا، تو وہ ریلیف تو ان کو ملے گا جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے میں دعا مانگ رہا تھا، جی بالکل وہ تو ہے، صحیح باقی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عدم اعتماد کا کیا ہے، ابھی تک کسی نے پتے شو نہیں کیے، ابھی تک 12-13 دن باقی ہیں، بالکل ٹھیک، ہر لمحے صورتحال بدل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کو عدم اعتماد اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ دینا پڑ جائے اور اتحادی علیحدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہو جائے، ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بظاہر اپوزیشن کا پلڑا بھاری لگتا ہے۔ اچھا، آپ کو اپوزیشن کا پلڑا بھاری لگتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں یا ہمارے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت تو کہیں نہیں جا رہی ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے وہ اپنی سوچ کو بدل لیں، ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بڑا پرانا ہے، اور پھر انہوں نے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی کافی ادوار کھولنے کی کوشش کی، اور پھر یہ بھی بتانے کی کوشش نہیں کی کہ آخری ملاقات جو ہے وہ کب ہوئی، یہ بھی بتانا وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اگر ایک روایتی طریقے سے، آئینی طریقے سے دیکھا جائے تو فوج کی حکومت ادارہ ہے، بلا شبہ فوج حکومت کے ساتھ ہے، اگلی حکومت آئے گی تو فوج اس کے ساتھ ہوگی۔ ایک اور بھی ہے کہ جو انہوں نے DGICR 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاست میں اب ہمیں مت گھسیٹیں گے، اپنی لڑائی خود لڑیں، بالکل ٹھیک۔ اور یہ آرمی چیف نے محمد زبیر کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے قانونی معاملات ہیں تو عدالتوں میں لڑیں، سیاسی ہے تو پارلیمنٹ میں لڑیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ساروں کو کہا تھا۔ لیکن
انفارچونیٹلی دکھ یہ ہوتا ہے کہ IPI والے جنہوں نے بے نظیر کا مینڈیٹ چرایا وہ والے اور بے نظیر بھٹو والے جو نساج جمہوریت کر کے تو پھر وہ کیا مشرف صاحب کو باوردی صدر ہوتے ہوئے دبئی میں مل رہی تھی صحیح وہ اب نیوٹرل امپائر چاہتے ہیں. نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہو دوسرے کا ساتھ نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جو جن باجوہ کی تعریف کرتے تھے کہ میں ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں وہ ڈیموکریٹ جنرل ہیں اور نیوٹرل جنرل ہیں. صحیح. وہ بھی آپ کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اور بھٹو صاحب نے اس سے پہلے ایک سفر آگے اقوام متحدہ میں چلے گئے لیکن جانور بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. نیوٹرل کوئی شے ہی نہیں ہوتی. صحیح صحیح. بات یہ ہے کہ بات پہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان ساروں سے کہنا ووٹ آپ دیتے ہیں تو قدموں پہ کھڑے ہوں اپنی لڑائیاں خود لڑیں اور آپ اپنے بیانوں اپنے حوالوں اپنی ساروں میں ہر چوتھے دن سینگ پکا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں پھر ریلیف دیں ہمیں ہمارے ساتھ ہوں. تو پرویز خٹک صاحب کو اس پر فخر کرنا چاہیے تھا یا بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا کیا 3.5 سالوں میں بجائے اس کے کہ وہ ان تعریفوں میں پڑ گئے کہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کون نہیں ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مفاد میں جائیں گے یہ جلد سے کیونکہ اپوزیشن کا تو چلے حق بنتا ہے جلد سے جلوس کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ جی وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں کتنے کامیاب ہیں یا ناکام ہے, لیکن حکومت جو اس وقت میدان میں اتر آئی ہے اور فواد چودھری صاحب کا جو ہے بیان سامنے آنا کہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ یہ تحریک چلاؤ اور ووٹ ڈالو اور واپس چلے جاؤ, یہ کیا صورتحال ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میری تو خواہش ہے کہ دونوں نہ کریں کیونکہ مجھے اللہ کرے میں غلط ہوں لیکن مجھے حالات ٹھیک نظر نہیں آتے. لڑائی ہو سکتی ہے, تصادم ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے جس میں حق میں ہوں وہ حق یہ ہے کہ پلیز اب وقت آ گیا سارے مل ملا کر یہ سیاسی لوٹوں اور سیاسی ادل وقتوں سے جان چھڑائیں. بھٹو سے بلاول بھٹو تک سب کو دکھ تھا کہ ہماری پیٹریاٹ بنائی پیپلز پارٹی توڑی. نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ چودھریوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا, انہوں نے پارٹی توڑی. حالانکہ پیپلز پارٹی نے بھی وہی کیا, قاتل لیگ کر کے ساتھ ملا لیا, نواز شریف سلیمانی کا گروپ بنایا اور سارے لوٹوں کو لے لیا. بالکل صحیح. اور عمران خان صاحب بھی انہیں لوٹوں کے خلاف جہاد کرتے تھے انہیں کے ساتھ مل کے. تو اب وقت آ گیا ہے صحیح کہ یہ نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوٹوں کا جو پاکستان اور جمہوریت کے لالی پاپ پہ ہر چوتھے دن کسی دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کا گھر تک پیچھا کریں. صحیح. ان کو نہ چھوڑیں, ان کو نکالیں تاکہ اگر ہم نے سیاست بہتر کریں. بالکل صحیح ہے. کہتے ہیں کہ اپنے گھر کا تو کتا بھی شیر ہوتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کے بیانات سامنے آنا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیانات ہیں ان میں تھوڑی بہت ایک دوسرے کی شرم لحاظ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کوئی ناپاک وزیر اعظم نہیں ہے, کوئی یہودی ایجنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک آپ ثابت نہیں کرتے تب تک کوئی چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہے. اور فضلو ڈیزل کہنا, بوٹ پالشیا کہنا, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اوپر یہ کہیں گے تو نیچے ہم تو پھر گالی ہی دیں گے ایک دوسرے کو. بالکل صحیح ہے. کیونکہ آج تو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اوورسیز جو کنونشن سے خطاب کیا اس میں تو روک دیا نا. اس میں کہا گیا کہ جب ڈیزل کی آوازیں جو ہیں وہ ہال سے آئیں تو انہوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ مجھے اس مقام پر لے آئے ہیں کہ لوگ مہنگائی کو بھول گئے ہیں, آلو ٹماٹر کے بھاؤ جو ہے وہ بھول گئے ہیں اور صرف جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد کی طرف جو ہے وہ سب کی نظریں جم گئی ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بدقسمتی کہیے یا ہماری خوش قسمتی کہیے کہ نون لیگ کا کوئی ایجنڈا یہ تھوڑی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو ہٹانا ہے. صحیح. یا بے روزگاری غربت کی وجہ سے ہٹانا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ ایجنڈا تھوڑی ہے. اگر یہ ایجنڈا ہوتا تو سندھ خوشحال ہوتا. 1970 میں بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارا تھا. بلاول آج تک بلاول بھی وہی نعرہ مارا کہ سندھ صرف کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہے سارے سندھ کو. بالکل ٹھیک ہے. نون لیگ نے ایشین ٹائیگر بنانا تھا, کیا ہم ایشین ٹائیگر بن چکے ہیں؟ قرض اتارا مہم تھی, کیا ہمارے قرضے اتر چکے ہیں؟ عمران خان نے تبدیلی لانی تھی, کیا تبدیلی آ چکی ہے؟ صحیح. تو یہ تو کسی کا ایجنڈا نہیں ہے, ہم تو کسی چکر میں نہیں ہے. ہاں یہ جمہوریت ہے, عادت ہے جمہوریت ہے, پرفارمنس ہے جمہوریت ہے, بلکہ جمہوریت ہے ہی سویلین آمریت ہے. فاشسٹ لوگ ہیں, ان کے رویوں میں فاشزم ہے, ان کی باتوں میں فاشزم ہے, ان کی پارٹیوں میں فاشزم ہے, ملک کی غلامی کی لعنت ہے. صحیح. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہا جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. آج ہر ریڑھی بان, ہر دکاندار, ہر انسان, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, سوال ایک ہی ہے کہ حکومت جائے گی یا رہے گی. آخری سوال ہے, بتا دیجئے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟
اس وقت ڈاکٹر ہم گریڈ لگانے والے لوگ ہیں جی، صورتحال دیکھ کر اس پر تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں. ہر لمحے یہ جو سیاست کا ڈی این اے خراب ہے، ہر لمحے صورتحال بدل رہی جی. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا اور اپنے تجزیے سے ہمیں بتایا کہ ابھی لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. تحریک عدم اعتماد لانے میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے، یہ حکومت رہتی ہے یا جاتی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں، دماغ میں ہے. جس سڑک سے میں گزرتی ہوں، جس جگہ میں جاتی ہوں، ایون اپنے گھر میں بھی وہیں یہ صورتحال ہے کہ کیا حکومت رہے گی یا جائے گی، اور آپ کے بھی ارد گرد یہی صورتحال ہے. لیکن اس وقت یہ سوال ایک بہت بڑا معمہ بن چکا ہے کہ اپوزیشن کتنی تگڑی ہے اور حکومت اس وقت کتنی جو ہے وہ بکلاہٹ کا شکار ہے. بہرحال جی، ڈی چوک کا یہ پورا جلسہ بھی اور ساتھ اپوزیشن کے جلسے جلوس بھی، ملاقاتیں بھی، معاملات بھی، دیکھتے ہیں کہ کیا ثابت کرتے ہیں. اس ٹائم اتحادی جب تک حکومت کے ساتھ ہیں تب تک حکومت رہے گی. اتحادی ہی اگر بیچ میں سے بے وفا نکلے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد واپس آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گڈ مارننگ کوہ نور میں آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جی ہاں، بات کیونکہ چل پڑی ہے اور بات بہت آگے تک نکل چکی ہے، کیونکہ بھارت سے ایک میزائل فائر ہوتا ہے اور پاکستان کے علاقے میں گرتا ہے. یہ بات آج سے کچھ دنوں پہلے کی ہے. بھارت سے ایک سپر سونک میزائل 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پاکستان کی حدود میں آ کر گرتا ہے. اور کیسا ملک ہے بھارت اور کیسے ہیں یہ بھارتی کہ اس پر نہ تو انہیں کسی تشویش کا اظہار کیا، نہ کسی سوالات کے جواب دینے پسند کیے، اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق جو ہے وہ ابھی تک ان کے سامنے سے یا ہمارے سامنے آئی ہے. وہاں سے کوئی ایسی بات یہاں تک نہیں پہنچی کہ جس پہ پاکستان اطمینان کا اظہار کر سکے. اب بھارت کی طرف سے صرف اتنا کہہ دینا کہ غلطی سے میزائل فائر ہوا، ٹیکنیکی غلطی تھی اور پاکستان میں یہ میزائل جو ہے وہ فائر ہو گیا. اب اگر اس سے کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ بات بھارت نے بغیر سوچے سمجھے ٹیکنیکی چیزوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے پاکستان کے علاقے میں ایک میزائل فائر کر دیا. اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جس کا بالکل جواب دینا بھارت پسند نہیں کرتا ہے. اسی سلسلے میں آج پاکستان نے اقوام متحدہ سے بھارتی میزائل کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. جی ہاں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ OIC کا اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا. بتاتی چلوں کہ OIC کا یہ اجلاس جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بعد ایک بڑا فورم ہے یہ، جہاں پر یہ اجلاس جو ہے وہ ہوگا. اور اس اجلاس میں بہت سے معاملات طے کیے جائیں گے. بہت حساس موقع ہے یہ کہ بھارت کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ ایک کارروائی کی گئی اور اس پر بالکل نہ تو کوئی شرمندگی، نہ کوئی احتیاط، نہ کوئی جواب، اور صرف اس سوال پر سوال جو ہے وہ بھارت کی طرف سے آئے. اجلاس کی افادیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں جو فیصلے کیے جائیں گے اس کا بیس کرتا ہے مسلمانوں کا اتحاد، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اتحاد کا فروغ بہت ضروری ہے. ویسے ہی ملک میں سیاسی صورتحال ہے، گہما گہمی ہے، اور اس میں ایک میزائل فائر ہوتا ہے اور پاکستان کے علاقے میں گرتا ہے جس پہ بھارت جواب بھی نہیں دیتا ہے. تو پھر اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس اجلاس میں 100 سے زائد قراردادیں پیش کی جائیں گی. کوشش ہے تمام قراردادیں منظور کرائی جا سکیں. شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا
کہنا تھا کہ اجلاس میں صرف یہی قراردادیں منظور نہیں ہوں گی بلکہ انہی قراردادوں میں سے کشمیر کی صورتحال پر ارسر نو نوٹس بھی لیا جائے گا۔ کوشش ہے کشمیر کی صورتحال پہ رپورٹ کونسل آف وزرائے خارجہ میں پیش بھی کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارتی میزائل کا پاکستان میں گرنا بڑا سنگین معاملہ ہے اور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو پاکستان کی تشویش سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سوال رکھے گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو سوالات کی تصدیق کی ہے وہ سوالات کیا ہے ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ سوالات اس طرح کے ہیں کہ کس طرح میزائل پاکستان کی حدود میں گرا اور بھارت نے وضاحت دینا پسند کیوں نہیں کی، غلطی سے گرا، اور اس کے بعد 2-3 دن بعد بھارت کی طرف سے جو ہے وہ وضاحتی بیان سامنے آ رہا ہے کہ غلطی سے گرا۔ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا یہ میزائل جو ہے وہ ان کی آرمی ہینڈل کر رہی تھی یا کوئی اور شرارتی عناصر ہینڈل کر رہے تھے؟ اس بات کا جواب پاکستان کو دینا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف اگر امریکہ کی بات کر لی جائے تو پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے کا جو واقعہ ہوا اس کا رد عمل جو وہاں کے وزیر خارجہ کی طرف سے آیا تو انہوں نے نیوز کانفرنس میں صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ بھارتی وزارت دفاع نے واقعے کو حادثہ قرار دیا ہے، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس لیے اس کی وضاحت دینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ مزید بولے ہیں کہ بھارت میں یورینیم چوری اور گرفتاریوں کا علم نہیں ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں میزائل گرنے کا واقعہ غلطی سے پیش آ گیا۔ مطلب اتنا کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک غلطی ہے۔ تو یہ غلطی جو ہے وہ کیوں ہوئی؟ اس غلطی کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اگر اقوام متحدہ بھی جو ہے وہ اس بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور بھارت کے جو وزیر دفاع ہے انہوں نے کہہ دیا راج ناتھ صاحب نے کہ یہ غلطی سے فائر ہو گیا اور یہ پاکستان کی حدود میں گر گیا، تو یہ کیا کافی ہے؟ اس پر آگے مزید کیا اپڈیٹس ہوں گی اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کیا۔ سر، کچھ دن پہلے ایک میزائل 250 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے پاکستان میں گرتا ہے، بھارت اس پہ جواب دینا پسند نہیں کرتا، اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس پر جو ہے وہ کوئی تشویش کا اظہار نہیں کرتے اور صاف اور واضح کہہ دیتے ہیں کہ جان تو نہیں گئی ہے، صرف ایک میزائل ہی جو ہے وہ فائر ہوا ہے، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو بات سب سے بڑی ہے کہ نہایت ہی غیر آدمی ہے اور ان کی لیڈرشپ ہے جی، ان کو اس کی گریوٹی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایک تو بات دیکھنے کی کہ اس کا مطلب ہے کہ انڈین آرمی کتنی نااہل ہے، انٹرینڈ ہے، انپروفیشنل ہے، جی، اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اگر آپ کے غلط میزائل فائر ہو جو کہ ایک ریئلسٹک میزائل تھا جی، تو آپ نے امیڈیٹلی ہماری جو ہاٹ لائن ہوتی ہے اس کو دیکھی ملٹری آپریشن کو پاکستان نے کیوں نہیں انفارم کیا؟ غلطی سے ہو گیا، جی، یا آپ راستے میں اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ بالکل پہلے تو ان کی اپنی ذمہ داری تھی کہ یہ خود اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، پھر آپ نے کی تکلیف کو بارے میں کی جب بی ٹی آئی نے نیکسٹ ڈے شام کو پورے پریس بریفنگ میں بتایا کہ سر یہ جگہ سے فائر ہوا، کتنے منٹ کے انڈین ایریا میں رہا، اس کے بعد اس نے ڈائریکشن چینج کے لیے 124 کلومیٹر ہے وہاں جا کے گر گیا۔ اگر وہاں پہ نقصان کرتا ملٹری انسٹالیشن میں گر جاتا تو کیا ہوتا؟ اس وقت انڈیا میں بھی اور پاکستان کے اسپیس میں بھی جو سول کمرشل ٹریفک جا رہی تھی جہازوں کی، اس کو بھی ہٹ کر دیتا، وہ کتنا بڑا حادثہ ہو جاتا۔ بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد آپ نے اتنی کرسی نہیں ہے کہ آپ کی اسی وقت معذرت نہیں کرے، معافی مانگے۔ اگر یہی میزائل پاکستان کے غلطی میں انڈیا میں گرا ہوتا، بالکل ٹھیک، آپ امیجن کریں کہ انہوں نے کتنا آسمان سر سے اٹھانا تھا۔ بالکل بالکل، لیڈرشپ نے بالکل، اور باقی جو امریکن سب کہہ رہے تھے بڑی غیر ذمہ داری پاکستان میں، وہاں ان کے اسپوکس نے کہہ دیا کہ جی یہ انڈیا نے وضاحت دے دیا، دس از ناٹ انف۔ بالکل صحیح، پاکستان ڈونٹ ایکسپٹ دس ایکسپلینیشن، ہمیں اس کی انکوائری چاہیے، اس کی انکوائری کے لیے جوائنٹ انکوائری ہونی چاہیے، پاکستان کی ٹیم انڈیا جانی چاہیے جہاں سے یہ فائر ہوا، بالکل ٹھیک، آل دا فیکٹ فائنڈنگ دیکھیں، اس کے بعد ریکمینڈ کریں تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو، بالکل ٹھیک، اس سے زیادہ ایسکلیشن اور دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان کوئی بھی پرابلم ہو۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس OIC کے اجلاس کو کتنا اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کے فورم کے بعد یہ بڑا فورم ہے اور اس میں جہاں پر بات کی جائے گی وہیں یہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد جو رد عمل آئے گا اور یہ پاکستان کے کتنے حق میں بات جاتی ہے اور بھارت کو اس کا جواب جو ہے وہ کتنی جلدی بھیجنا پڑے گا، اس پہ ذرا بتائیے گا۔
دیکھیں یہ ایک تو جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور اس سے پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک ایک جو ہے وہ ون بھی ہے کہ 23 مارچ سے تو 22 مارچ کو یہ سب اکٹھے ہونے فارن منسٹر اور ایون بار یورپی ممالک کے مبصر بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے بعد 23 مارچ کو سب اٹینڈ بھی کریں گے اور یہ کشمیر کے بارے میں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے, پاکستان کو بڑی کامیابی ہوئی ہے اور میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ انڈیا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا آہستہ آہستہ یہ خود آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. تمام ہمسائے ممالک نے اس کو چھوڑ دیا ہے, اب رشیا بھی اس سے دور ہو گیا ہے اور یہ کسی وقت بھی پاکستان کو نہیں سکتا تھا. وہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہے ان کے ہیجمنی ڈیزائن کے اندر. اس لیے اس کو ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آج کورٹ کونسل میں بات کی گئی ہے کہ مسلح افواج پوری سیکورٹی دیں گے اور انشور کریں گے کہ جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں وہ حفاظت سے رہیں. بالکل ٹھیک. پورا طرح پر اٹینڈ کریں اور اس کے بعد باہر حفاظت سے ملکوں کو واپس کریں. بالکل ٹھیک, کیونکہ اگر وہاں کے وزیر دفاع, بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ کی بات کر لی جائے تو انہوں نے تو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا کہ پاکستان کے حدود میں جو ہے وہ یہ میزائل گر گیا ہے. ہم اپنے جو میزائل ہیں, جو ہم اپنی ٹیکنیکی سہولتیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ساتھ کہہ دیا کہ ہمارا جو میزائل سسٹم ہے انتہائی قابل اعتماد اور محفوظ ہے. تو اگر اتنا قابل اعتماد اور محفوظ ہے تو پھر ایسے میزائل جو ہے فائر کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اتنی مزرعہ خیز بات ہے. یہ چار کا ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جو ہندوستان کو لے کے چلتا ہے, RRS کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, اجیت ڈوبھال اور نریندر مودی, اور یہ نہیں ریلائز کرتے کہ اس سے کتنے خطرناک ریپریکشن ہو سکتے تھے. بالکل. پاکستان اوور ریئیکٹ کرتا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے پاکستان کو پرووکیٹ کرنے کے لیے فائر کیا, پاکستان رسپانس دیکھنا چاہتے ہوں. اس کو ہمیں ہر حالت میں منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کو ضرور انڈیا سے انکوائری کی بات کرنی چاہیے اور انکوائری کی جو پروسیڈنگز ہیں اور اس کے جو ریسپانس ہمیں دکھائی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہاں کس نے غلطی کی ہے, اس کو چاہیے تاکہ آئندہ بھی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو سکے. بالکل صحیح ہے سر. یہ معاملہ جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کیا جا رہا ہے اور ایسے اوجھل ہو رہا ہے کہ جس پر خط لکھا گیا UN صدر سیکیورٹی کونسل کو, جنرل سیکرٹری کو, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس پر کوئی خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا بلکہ بھارت کی ہی تصدیق کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو یہ غلطی سے فائر ہو گیا. یہ کافی ہے. دیکھیں یہ کیونکہ انڈیا کو امریکہ کی ضرورت ہے, وہ اس کو اپنا پراکسی یوز کر رہی ہیں ساؤتھ چائنا سی میں پیسیفک کے لیے کواد کے میں شامل کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ نظریں دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر یہی انسیڈنٹ پاکستان کی طرف سے ہوتی تو آپ سوچیں کتنا بڑا طوفان آنا تھا. بالکل ٹھیک. پاکستان کو اور پرابلم کریٹ کی جانی تھی. اس لیے اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورینیم جو ہے وہ کئی دفعہ چوری ہوتا ہوا پکڑا گیا. بالکل. نیپال کی بیسمنٹ میں یہ بیچ رہے تھے. بالکل بالکل. وہ بھی پکڑے گئے ہیں. وہاں بھی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کوئی بات نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں بہرحال اپنی آواز بلند کرنی ہے, ہمیں یونائیٹڈ نیشن میں بھی بات کرنی ہے, ہمیں اپنے ہمسایہ ملک میں رشیا, چائنا, ان کو بھی بتانا ہے تاکہ احتجاج کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اگر اس طرح کے آئندہ حالات ہوئے اس کی جو چوری آگے وہ اس پورے ریجن کو اپنی. بالکل صحیح ہے. امریکہ ان کو بتائیں گے. بالکل صحیح سر. امریکی محکمہ خارجہ نے تو صاف کہہ دیا ہمیں تو نہیں پتا کہ یونیم چوری ہوا یا کوئی گرفتاریوں کا علم بھی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا کہ ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. جب اپنی آنکھیں بند کر لیں گے, آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں تو یہی جواب ہوگا. اس لیے پاکستان جو ہے وہ نئی الائنمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے, اپنے ریجن میں اسٹرانگ ہونا چاہ رہا ہے, جس کی وجہ امریکہ ہمارے سے ناراض ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے کو روس نہیں جانا چاہیے تھا, پھر کہتا ہے کہ ہمیں اب ہمارے $55 ملین کے نیشنل بینک کی پینلٹی ڈال دی ہے جسٹ ٹو کنوے دیئر انوائنس کے پاکستان ریسپانسنگ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے جو کچھ افغانستان میں ان کے لیے کیا ہے کہ ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, $1.5 ارب کا ہمیں نقصان ہوا ہے. پھر ہم نے ان کے ابھی جو پانی سے بھاگے گئے ہیں اس وقت اپنے ساری کی ویکویشن میں مدد کی ہے, اس کی کوئی تعریف نہیں کی ہے. آئی تھنک اٹ ٹائم کہ ہم اپنی الائنمنٹ دیکھیں, ہم کدھر جانے, ہمارے بات میں کیا ہے, ہمیں وہ کیسے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کام کیا گیا ہے یا یہ غلطی سے فائر ہو گیا, صرف اتنا کہہ دینا جو ہے وہ کافی ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان سے غلطی سے فائر ہوا تھا ان کو امیڈیٹلی انفارم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. پتہ چلتا کہ ان کی انٹینٹ کیا ہے. اگر یہ خاموش رہے اور یہ تماشا دیکھتے رہے, اس کا مطلب یہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے. بالکل صحیح. پاکستان کو بڑا اسٹرانگ احتجاج کرنا چاہیے, اس کو وارننگ دینی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایسی حرکت کریں تو پاکستان کی رسپانس شوڈ بی مچ سویئر, جیسے ہم نے 27 فروری 2019 کو کی تھی. آئندہ ہماری رسپانس وہ ہوگی.
بالکل ٹھیک ہے. تو یہ OIC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں, یہاں پر جو فیصلے کیے جائیں گے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے مزید مستحکم ہوگی اور بھارت کو اس پر جو ہے وہ فوری جواب دینا پڑے گا؟ دیکھیں اس کی تو پاکستان ضرور کنڈیم بھی کریں گے اور کشمیر کا مطلب ڈسکس کریں گے. جی افغانستان کی بھی بات کی جائے گی. جی افغانستان کی بات. میئر بات یہ کہ وہ افغان کے OIC کے تمام وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمیں اس کو کیش کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ملک کی حالات ٹھیک رہتے ہیں, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے, کوئی سیکورٹی پرابلم نہیں کی جاتی جیسے ہماری اپوزیشن اس وقت جو حالات کریٹ کر رہی ہے. اس وقت ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, نہ اس سے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھتے ہیں. بالکل, مطلب یہ قومی معاملہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے, تو اس پہ تو سب کو ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے, ایک پینل پہ بیٹھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو جو ہے اس پہ جواب دینا پڑے گا اور جلد جواب جو ہے وہ بھارت سے آنے کی امید ہے؟ پاکستان بالکل, ہمیں ہر حالت میں ان سے کہنا ہے کہ ہمیں آپ کی انکوائری میں پہلے تو ہم جوائنٹ انکوائری چاہتے ہیں, پھر آپ کی انکوائری جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائیں, ہمیں سیٹسفائی کریں, ہم بات کروائیں گا کہ یہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ کبھی ایسی کوئی چیز فائل نہیں کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اس کا جواب دینا تو بنتا ہے بھارت کو بھی, اور ساتھ میں پاکستان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان سے سوال کر سکے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ آن کال موجود رہے. اور اس وقت میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ 22 اور 23 کو جو اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں جہاں کشمیر اور افغانستان کے مسئلے کو ارسر نو اس کا نوٹس لیا جائے گا, وہیں پر بھارت سے جو میزائل فائر کیا گیا غلطی سے, بقول بھارت غلطی ہو گئی, اتنی بڑی غلطی ہو گئی اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہی اگر پاکستان کی طرف سے غلطی ہوئی ہوتی تو پوری دنیا میں جو شور شرابہ ہونا تھا اور جو معاملات ہونے تھے پھر وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اب بھارت کو جواب دینا ہوگا کہ یہ غلطی کیسے ہوئی. اگر آپ کی تکنیکی سہولتیں ہی آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, اگر آپ کی آرمی ہی اتنی پاورفل نہیں ہے, تو بھائی آپ میزائل بناتے ہی کیوں ہیں؟ میزائل بنانا بند کر دیجئے, کیونکہ ایٹمی پاور ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اور اپنے میزائل کی حفاظت کرنا اور ان چیزوں کو سامنے لے کر آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو بھارت کو اس وقت جواب دینا ہوگا اور پاکستان اس وقت پوری طرح سے اس کوشش میں ہے کہ بھارت اس کا بھرپور جواب دے. ایسے ہی غلطی سے یہ کام نہیں ہوتے, اس کے پیچھے پوری پلاننگز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ بھارت سے کیا جواب آتا ہے, اور اس OIC کے اجلاس میں پاکستان کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے, کیونکہ پاکستان کو اب جواب دینا ہے اور وارن کرنا ہے بھارت کو کہ آئندہ ایسی سنگین غلطی کرنے کی جرت نہ کرنا, کیونکہ اگر یہ غلطی آپ کریں گے تو پھر غلطی پہ غلطی آپ کو بھگتنی بھی پڑے گی. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو پھر یہیں سے جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بات کریں گے پروگرام میں نیا پاکستان صحت کارڈ کی. پنجاب کے ہر شہری, چاہے وہ مزدور ہو, ریڑی بان ہو, کوئی امیر ہو, غریب ہو, کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو, نیا پاکستان صحت کارڈ سب کے لیے میسر کیا جا رہا ہے. ابھی تک صحت کارڈ کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس میں 3 کروڑ 11 لاکھ خاندانوں کو پنجاب حکومت کی طرف سے یہ نیا پاکستان صحت کارڈ پرووائڈ کرنے کی بھرپور تیاریاں کر لی گئی ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو صحت کارڈ مل گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کو صحت کارڈ کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو ان تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں پنجاب حکومت کی طرف سے تیز کر دی گئی ہیں. 1 جنوری سے اس کا افتتاح کیا گیا اور 1 جنوری کے بعد اب تک اور اس سے آگے تک یہ 2025 تک یہ کارڈ جو ہے
آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. 10 لاکھ تک اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے, یعنی کہ 10 لاکھ روپے تک کا یہ کارڈ ہے جس میں اگر کوئی بھی ایسی سویر بیماری ہوتی ہے جس میں کوئی جلدی امراض ہے, کوئی سرجری ہے, امراض دل ہیں, جگر ہے, یا کوئی جو ہے زچگی کے ہے, اس میں سی سیکشن ہے, کچھ بھی ہے, اس طرح کے تمام علاج معالجہ جو ہے اس کارڈ سے کروایا جا سکتا ہے. پاکستان میں خاص طور پہ اس حکومت کا یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو صحت کارڈ کو انٹروڈیوس کروایا, نہ صرف انٹروڈیوس کروایا بلکہ پنجاب کے فی الحال ہر شہری تک اس کو پہنچانے کی بھرپور تیاریاں بھی کمپلیٹ کر لی ہیں. پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانا ایک عام شہری کے لیے, ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے اور ایک غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا, کیونکہ پرائیویٹ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں ان کی فیسز اتنی ہیں, اتنا جو ہے وہ اگر کوئی آپریشن کروانے آپ جائیں تو اتنی آپ سے فیس لے لی جاتی ہے کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے پرائیویٹ مہنگے ہسپتالوں میں بھی اب اس صحت کارڈ سے علاج کروایا جا سکتا ہے, اور 10 لاکھ تک کی فیسلٹی اس کارڈ میں موجود ہے کہ آپ اس سے جو بھی کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہے, وہ شہری کوئی بھی ہو, ایک عام آدمی ہے جو اتنا نہیں کماتا ہے, جس کی فیسلٹی کوئی نہیں ہے, جس کا اگر کوئی کمائی نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا نادرا میں خود کو رجسٹرڈ کروانا ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ نادرا میں اکثر اوقات جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ آپ کے والد صاحب یا آپ کی والدہ جو بھی سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں آپ کے گھر کے, ان کے ساتھ جو ایسوسیٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے آگے بچے ہیں اور آپ نے خود کو نادرا میں رجسٹرڈ نہیں کروایا, تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اس کارڈ کے لیے اہل نہیں ہوں گے, کیونکہ جب بھی آپ نمبر پر ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آپ کو ایک میسج آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر کے اتنے افراد جو ہیں وہ اس کارڈ کے لیے اہل ہیں. تو وہ سرپرست کا نام جب تک آپ نہیں دیں گے, کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن سرپرست کا نام جو ہے نادرا میں لکھا ہوا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ان کا اور ان کے خاندان کے تمام جتنا بھی اندراج ہے وہ تو نادرا میں ہوتا ہے. بٹ اگر آپ نے آگے اپنی فیملی بنائی ہے, آپ نے شادی کی ہے, تو پھر آپ کے بچوں کا اندراج بھی اس میں ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ پنجاب کے ہر شہر تک اس کی رسائی ممکن بنائی جا رہی ہے. کون کون سے ڈسٹرکٹ میں کہاں کہاں اس کو پہنچانے کی تیاری ہو رہی ہے, اس کی اپڈیٹس کیا ہیں, اس پہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے ہمارے رپورٹر, چیف ہیلتھ رپورٹر حاجی محمد امجد صاحب کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اور اس کے بعد پھر آ کے ان سے بات کرتے ہیں. جی, اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے, اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کی طرف. سب کے لیے نیا پاکستان, سب کے لیے. حکومت پنجاب نے صوبے کے 3 کروڑ 11 لاکھ خاندانوں کو نیا پاکستان صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ہیلتھ کارڈ سرکاری اور نجی دونوں ہسپتالوں میں علاج کے لیے استعمال ہو سکے گا. گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں ماں باپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. سب کے لیے صوبے بھر کی مکمل آبادی کو فی گرانہ 10 لاکھ روپے سالانہ تک علاج معالجے اور صحت کی معیاری سہولتیں بہم پہنچائی جائیں گی. یہ محرومی اور رنج و الم اب مٹیں گے سارے درد اور غم. یہ محرومی اور رنج و الم اب مٹیں گے سارے درد اور غم. نہ ہوگا کسی بھی آنکھ میں نم. حکومت نے 1 جنوری سے پہلے نادرا سمیت تمام متعلقہ اداروں کو خاندانوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایات کی تھی, کیونکہ صحت کارڈ کے لیے نادرا میں اندراج لازمی قرار دیا گیا ہے. صحت کارڈ کے حامل خاندان 10 لاکھ روپے تک سرکاری اور نجی اسپتالوں میں مفت علاج کروا سکیں گے. کارڈ کے ذریعے مہلک بیماریوں کا علاج مفت کرایا جا سکے گا. خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے, 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. اور 3 مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. اس کارڈ میں آؤٹ ڈور علاج کی سہولت نہیں ہوگی, صرف ہسپتال میں داخل مریض استفادہ حاصل کر سکیں گے. یہ کارڈ 2025 تک مؤثر ہوگا. نیا پاکستان صحت کارڈ کے ذریعے کینسر, گائنی, ڈائلیسس, ہر قسم کی سرجری, امراض دل اور جگر ٹرانسپلانٹ بھی شامل ہے. یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی, سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے, لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا.
ये एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस होगी जिससे सूबे भर में बीमार अफराद को बाइज्जत इलाज फराहम किया जाएगा। सानवी इलाज में जच्चगी, सी सेक्शन, ऑपरेशन, जच्चगी की पेचीदगियां, पैदाइश से पहले 4 बार मुआयना, पैदाइश के बाद 1 बार मुआयना, नवजीदा बच्चे का 1 बार मुआयना, दाखिले से 1 दिन कबल की अद्वियात और अस्पताल से इखराज के बाद मजीद 5 दिन की अद्वियात भी हेल्थ कार्ड के इलाज में शामिल है। नया पाकिस्तान सबके लिए। देखा आपने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा करके। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये गरीब की वो आस है, वो उम्मीद है कि अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज मुआवजे के लिए आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो आपको हुकूमत की तरफ से ऐसी फैसिलिटी दे दी गई है कि 10 लाख रुपए तक का आप इलाज करवा सकते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि ये घर के हर फर्द के लिए इस तरह से है कि आपके सरबरा के नाम पर ये कार्ड का इजरा हुआ है। 10 लाख रुपए एक कार्ड आपका एक घराने के लिए है, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो शायद आवाम ये भी समझ रही है कि आपके घर के हर फर्द को 10-10 लाख रुपए का जो है वो ये कार्ड इशू किया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें क्लियर करनी है, छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो आपको बतानी है, इसीलिए हमारे चीफ हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हाजी मोहम्मद अमजद साहब, जिनकी रिपोर्ट अभी ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की आपने देखी। जी अमजद साहब, ज़रा बताइएगा, ये हेल्थ रिपोर्ट आपने तैयार की है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। मेरा ख्याल है सदियों तक रहती है पाकिस्तान तक जो है वो इसको याद रखा जाएगा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा काम जो है वो किसी हुकूमत ने नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर रियासत जो होती है वो वालदैन का किरदार अदा करती है और ये हर बंदे का बुनियादी हक है, बुनियादी हक है, बिल्कुल। एवरीबॉडी जो भी, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो बुनियादी सहूलतें हैं सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ये हर बंदे का हक है। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके विजन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ये इनिशिएटिव लिया है और इन्होंने ये फैसला किया है कि पंजाब के हर घराने को 10 लाख की जो है ना वो इंश्योरेंस दी जाएगी। बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है स्टेट लाइफ के साथ जो है वो मंसूब है, ये वहाँ से इंश्योरेंस बिल्कुल एग्जैक्टली। ये स्टेट लाइफ जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, जैसा कि आपको पता है। और इन्होंने ये इनिशिएटिव लास्ट जो इनकी हुकूमत थी KPK से, वहाँ से इन्होंने इनिशिएट किया था, इसको शुरू किया था। और फिर अब ये चूंकि फेडरल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो वफाक में, और उसके बाद पंजाब में इनकी हुकूमत है, उसमें वो ले आए हैं। और पंजाब के 3 करोड़ 11 लाख खानदान जो हैं उसको इन्होंने देने का फैसला किया है, जिसमें अभी इनिशियली जो है वो कुछ सिटीज में जो है वो शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक। कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें अभी तक ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है आपकी इत्तला के मुताबिक? जी अभी तो सिर्फ ये चंद एक सिटीज़ हैं, जैसे लाहौर है, उकाड़ा है, साहिवाल है, राजनपुर है, डेरा गाजी खान है, बलवाल है, मियाँ वाली है। इन सिटीज़ में, मुल्तान में ये शुरू कर दिया गया, बाकी सिटीज़ में अभी पेंडिंग है जो। लेकिन इनका प्लान ये है कि विद इन 3 मंथ हम पूरे पंजाब में इसको फैलाएंगे। इसका दायरा कार जो है पंजाब के पूरे पंजाब तक जो है वो फैलाएंगे और 3 महीने में हर खानदान को जो है वो 10 लाख की इंश्योरेंस दी जाएगी। अभी 21 तारीख को ये गुजरांवाला में जो है वो पंजाब हुकूमत जो है इस पर बहुत काम कर रही है और 21 तारीख को गुजरांवाला डिवीजन में जो हेल्थ कार्ड जो है ना वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी ठीक है। अच्छा हमजा साहब, ये बताइएगा, ये तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा आप इसको कह लें, बहुत बड़ा इकदाम कह लें कि इसको जितना सराहा जाए उतना कम है, क्योंकि गरीब आदमी जिसके घर में जो बीमार होता है उसी को पता होता है कि अगर एक घर में 1 रुपया भी आपकी जेब में नहीं है तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि एक हेल्थ कार्ड आपके पास है, जिससे जाकर आप अपने उस शख्स को जो भी आपका प्यारा है उसका इलाज करवा सकते हैं, उसको ज़िंदगी दे सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन आज के दौर में लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग अपने पास से कुछ सुनी सुनाई बातों पर भी जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी ऐसे है, ये सब लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ज़रा इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए, ये तफसीलात और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी आवाम तक पहुंचा दीजिए कि इसकी तफसीलात क्या है। जी बिल्कुल, ये कार्ड जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। हम बहुत से हॉस्पिटल्स में भी गए, वहाँ मरीज़ों से भी मिले, मरीज़ों के लवाकिन से भी मिले, वो इतने खुश हैं इससे, इतनी दुआएं दे रहे हैं हुकूमत वक्त को कि कोई तो आया जिसने एक गरीब की आवाज़ सुनी। अब मतलब घर में जैसे स्पेशली रूरल एरियाज़ में
بہت مشکل ہوتا تھا. لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں اور ان کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہے علاج کے لیے, اپنی روٹی کے لیے. اب کم از کم ہر بندے کو یہ ایک کورنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ اچھا امجد صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں مشیر صحت پنجاب حنیف فطافی صاحب نے, وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جو ہے وہ اپڈیٹس جانتے ہیں نیا پاکستان کارڈ کے حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آن کال. سر بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام نیا پاکستان صحت کارڈ, پنجاب کے کتنے شہروں تک رسائی ممکن ہے اور ابھی تک کتنے شہر ایسے ہیں جہاں تک یہ نہیں پہنچ سکا, کیونکہ 3 کروڑ 11 لاکھ خاندانوں کو پنجاب حکومت نے یہ پرووائڈ کرنا ہے, تو سر اس میں کتنی کامیابی ہے اور ابھی کتنا جو ہے وہ آگے کام پروسیس میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ جی, پاکستان تحریک انصاف نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا جی, تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ صحت کارڈ وہ تبدیلی ہے کہ ہر پنجاب کی اب 11 کروڑ آبادی سے میرے خیال 1 ملین باقی رہ گیا جس میں نیکسٹ ویک ہونی ہے جی, تقریباً اس مارچ تک اینڈ تک پورے پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کے پاس ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ان کا ہیلتھ کارڈ ہے جی. اس سے وہ نہ صرف گورنمنٹ کے ہاسپٹل بلکہ بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی او پی ڈی کے علاوہ ہر قسم کے آپریشن جس میں ہارٹ کے, دل کے, اسٹنٹ اور بائی پاس تک شامل کیا گیا ہے. اس میں کینسر کی کیمو تک بھی شامل کی گئی ہے, اس میں ڈیلیسس بھی شامل کیا گیا ہے کہ او پی ڈی کے علاوہ ہر قسم کے آپریشن تو بھیج جانا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ ویژن تھا. یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ بھی اگر آپ کو ہیلتھ انشورنس حاصل ہے اگر ترقی یافتہ ممالک میں تو پریمیم دینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل یہاں پہ الحمدللہ 11 کروڑ آبادی کے پاس یہ سہولت میسر ہے اور کوئی پریمیم بھی پے نہیں کرنا پڑتا. یہ میرے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور سے اس کا آغاز ہوا تھا, میں پچھلے تقریباً کوئی 1 سال پہلے سے. تو میں بتاؤں وہاں پہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور جیسے آخری جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ 20 پرائیویٹ بہترین ہاسپٹل بن گئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو جہاں پہ پہلے آپریشن کے لیے 6 مہینے یا 1 سال تک کا ٹائم لینا پڑتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اب ان کا فری اور ٹائملی آپریشن ہو رہے ہیں. اچھا سر, کچھ شکایت بھی موصول ہو رہی ہیں, آپ کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری عوام اس وقت جو ہے سن رہی ہے اور اس چیز کا جواب بھی چاہتے ہیں کہ بہت سے ایسے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جو اس کارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جی یہ کارڈ یہاں پر جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ سر یہ کیا سچویشن آ رہی ہے, اس پہ کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نظر ثانی کی ہے, کوئی کام ہو رہا ہے اس پہ؟ دیکھو جی, ہر ہاسپٹل میں نا چینل اپنا پینل کے اوپر ہے جی. تو میں نے آپ کو بتایا اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور میں 50 سے زائد ہاسپٹلز ہیں جو پینل کے اوپر ہیں جی. تو اس کے اوپر 08 اس کی ہیلپ لائن ہے 800-09-0000 یہ ہیلپ لائن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوپر پہلے چیک کر لیں کہ کون کون سے ہاسپٹل پینل کے اوپر, لسٹ چیک کر لیں. جی لسٹ چیک کر لیں وہاں سے, ٹھیک ہے. دین وہ لسٹ پرووائڈ کی گئی کون کون سے ہاسپٹل پر تقریباً ہم نے جو چھوٹے بڑے تمام ہاسپٹل تقریباً پینل پہ کر دیے ہیں اور گریجولی مزید ہم اس میں ایڈ اپ کر رہے ہیں. سر اگر کوئی ہاسپٹل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ آپ کی لسٹ میں شامل ہے, پینل میں شامل ہے, وہاں کا کوئی عملہ یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسے واپس بھیج دیتا ہے کسی کو, تو اس کے بعد اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی یا اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا؟ جی بالکل, اس کی آپ وہیں جتنے بھی ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہم نے انشورنس جو کمپنی جس کو ہم نے اس کا پورا جو چیک دیکھ رہی ہے وہاں پہ ان کے نمائندے موجود ہیں. آپ ان کی کمپلینٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کی آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیشنٹ کی سیٹسفیکشن لیول ہے 98.5% ہے. کوئی ایک دکان میں کمپلینٹ بھی آ رہی ہیں, ان کو فوری طور پر ریزالو بھی کر رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل پور فیسلٹیز دے رہے تھے یا اس طرح کی جو انکار کر رہے تھے ان کو ہم پینل سے ڈی رجسٹرڈ بھی کر رہے ہیں, پینل سے ختم کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ایک نیا کام شروع ہوا ہے پنجاب میں. شروع میں کچھ مسائل بھی آئے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گریجولی اس میں بہتری آ رہی ہے اور یہ بہت بڑا وزیر اعظم پاکستان کے انیشیٹو ہے. سر مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شہری کو اگر کوئی مسائل درپیش ہوں تو وہ وہیں کمپلینٹ سیل میں جائے یا پھر اس کو جو ہے وہ آن لائن اپنی کمپلین کو رجسٹرڈ کروائے. اب شہری بھی تو تھوڑا سا اپنا کردار ادا کریں یہاں پر. بالکل, ہیلپ لائن پہ وہاں پہ نمبر بلکہ 87 نمبر بھی دیا ہے جہاں پہ وہ کال کر کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں, آن لائن بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. فوری طور پر ان کی کمپلینٹ جو ہے ریزالو کی جائے گی. اور خاص طور پہ ہم نے ہاسپٹل کے اندر
جو انشورنس کمپنی کے نمائندے ہیں وہ بٹھائے ہوئے جو انشور کرتے ہیں ٹھیک وہ جو مانیٹر کرتے ہیں کہ ان کا جو آئی سی یو ہے, جو ان کا آپریشن تھیٹر ہے, جو ان کے ویٹنگ ایریا میں اے سی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے, جو ان کے آپریشن تھیٹر ہیں اپ ٹو دا مارک ہیں کہ نہیں ہے, جو کوالیفائڈ سٹاف ہے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, چیزیں پراپرلی چیک ہو رہی ہیں. اور سر اگر ہم سرکاری اسپتال کی بات کر لیں جہاں پر جو ہے اگر مریض پہلے سے ہی وہاں پر ایڈمٹ ہے اور اس کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس کارڈ سے اپنا علاج کروا سکتا ہے, اپنا آپریشن کروا سکتا ہے, تو اس حوالے سے اگر وہاں پہ اس کو کوئی دقت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن ہوتا ہے؟ بالکل وہی سیم اسی طرح. اب ہم نے نا جتنے ہمارے, کیونکہ سرکاری اسپتال کو تو پینل سے نہیں نکال سکتے نا, لسٹ سے نہیں نکالیں گے. میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ہم نے ٹیچنگ ہاسپٹل, ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اور اس میں ٹی ایچ کیو تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹھیک ہے, ہم نے اس کو پینل کے اوپر کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس طرح کیا ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس بہتر ہو گیا. ایک ہاسپٹل تھا جو راجن پور میں ہاسپٹل ہے, وہ کلیم کرتا تھا کہ 100 ڈیلیوریز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ میڈیسن کی چوری کی کمپلین. اب اگر 100 ڈیلیوریز کلیم کرے گا تو 100 ڈیلیوریز کا کریڈٹ بھی ان کے پاس آئے گا. اس طرح ایک تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس اس سے بہتر ہو گیا ہے, سروسز اس سے بہتر ہوگی. اور جو بجٹ ہمیں ہاسپٹلز کو پہلے بہت زیادہ بجٹ دینا پڑتا تھا, اس میں اب کمی آئے گی. وہ ہم نئے انفراسٹرکچر کے اوپر استعمال کریں گے, کیونکہ ان کو جو ایک سورس انکم کا مل گیا ہے ہیلتھ کارڈ سے. اب ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں وہ بھی اس ہیلتھ کارڈ سے بہتر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. کتنے ڈسٹرکٹ اور رہ گئے ہیں؟ کمپلینٹ ہے تو وہ اسی طرح سیم طریقہ کار ہے. جس طرح وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی کمپلینٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی بھی انہی نمبر کے اوپر کمپلینٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ جو معاملت نہیں کرتا. جی امجد صاحب, آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بطافی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کوئی ایسا ارادہ بھی رکھتی ہے کہ وہ او پی ڈی کو بھی ہیلتھ کارڈ میں شامل کرے جی فیوچر میں؟ دیکھیں جی, پہلے فیز میں نا او پی ڈی کو چیک اینڈ بیلنس بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر, او پی ڈی کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا اس میں, پھر آپ کو پتا ہے ہمارے جو یہاں پہ بھائی لوگ ہیں وہ مافیات سرگرم ہو جاتے ہیں, وہ کارڈ مس یوز اس سے ہونے کے بہت زیادہ چانسز تھے. تو انشاءاللہ سکسیسفلی جب یہ رن ہو جائے گا تو کوشش کریں گے ہم اس میں او پی ڈی نہیں تو اس سے کم از کم نا میڈیسن ہم میڈیسن شامل. ٹھیک ہے سر, یہ ایک اہم اقدام جو ہے آپ ایک اور اگر لے لیں گے کہ میڈیسن بھی اس میں جو ہے وہ شامل کر لی جائے گی, کیونکہ اکثر مریض جو ہیں وہ میڈیسن کی وجہ سے بڑے خوار ہوتے ہیں, ان کو میڈیسن نہیں دی جاتی, جیسے ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں یا کوئی دماغی. سر اس میں جو یہ آپریشن وغیرہ کیا جا رہا ہے, اس میں دماغی امراض کے حوالے سے بھی کوئی چیز رکھی گئی ہے, کوئی آپریٹ کے لیے کوئی نیورو حوالے سے بھی؟ ہر قسم کی سرجری, ہر قسم کی سرجری. ٹھیک ہے, ہر قسم کی سرجری, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی کتنے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اور رہ گئے ہیں جہاں پر اس کو پرووائڈ کرنا ابھی آپ لوگ اب اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جی آئی تھنک اس وقت سے سرگودا میرے خیال جو ہے ڈویژن 2 کر رہ گیا ہے, باقی تمام ڈویژن میں اس کا انوگریشن ہو چکا ہے. اس کی بھی میرا کمنگ ویک میں ہے. کمنگ ویک کے بعد پورے پنجاب میں یہ ہیلتھ کارڈ ایکٹیو ہوگا, ہیلتھ کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ جس کمپنی کے ساتھ جیسے اسٹیٹ لائف کے ساتھ جس طرح آپ نے انشورنس کا یہ آغاز کیا, سر اسی کمپنی کے ساتھ آگے چلنے کا جو ہے وہ پروسیس ہے یا کچھ آگے چینجنگ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, جو اس کمپنی کے ساتھ ایم او یو کیا گیا ہے, تقریباً 400 ارب روپے کا ایم او یو ہے, 2 سال کا. سیم ریٹ کے اوپر 2 سال کا ایم او یو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ابھی تو جو ہے 2 سال تک آپ کا گورنمنٹ نے آپ کے 400 ارب روپے سے میٹرو اورنج لائن کے اوپر لگا دیے, جس سے آپ کو پتا ہے اس وقت ہمیں اس کی پر منتھ اس کے چارجز ہمیں پے کرنا پڑ رہے ہیں. بالکل صحیح کام ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں چارجز دیتے. یہ 400 ارب روپے 2 سال کا پروگرام ہے, اور اس سے 11 کروڑ آبادی مستفید. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے آگاہ بھی کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کہاں کون سے ڈسٹرکٹس میں جو ہے اس کو پہنچا دیا, کہاں تک ابھی اس کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور اسے بنایا جا رہا ہے. بہرحال پاکستان کے شہریوں کے لیے اور خاص طور پہ پنجاب کے شہریوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے اور یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے, کیونکہ اس وقت میں جو یہ ہمیں دیا گیا ہے ایک ہیلتھ کارڈ, ایک ہیلتھ فیسلٹی دی گئی ہے, یہ بنیادی سہولت ہے. جیسے تعلیم ہے, جیسے کھانا پینا ہے, رہنا سہنا ہے, اسی طرح جو صحت کی ایک سہولت ہے, اس کو ہمارے پاس ہونا بڑا ضروری ہے. امجد صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جو ہے حنیف بطافی صاحب مشیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں, ان کی باتیں بھی آپ نے سنی. آپ کتنے حد تک جو ہے وہ متفق ہیں اس چیز سے؟ جی میں ان سے ٹوٹلی متفق ہوں, ایگری ہوں کہ وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ ایک اصل پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم تو
میڈم یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے لے میں نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کے یوٹیلائزیشن کیسے کرنا ہے، اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے. جب میں نے جانا ہے تو اچھا سب سے پہلے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا میں اس کے لیے ایلیجیبل ہوں، میں اس پہ علاج کروا بھی سکتا ہوں کہ نہیں کروا سکتا ہوں. اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے نا وہ 858500 پر ایس ایم ایس کریں. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی آپ کو ایک کمپیوٹر سے جنریٹڈ ایس ایم ایس آ جائے گا، اس میں آپ کا لکھا ہوگا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. بالکل آ گیا. اس میں آپ کا سربراہ بھی ہوگا. پھر آپ جاتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل میں تو فرنٹ ڈیسک انہوں نے بنا دیے ہوئے تمام ہاسپٹلز میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہے. اس کا کرائیٹیریا اور کوئی نہیں ہے، جسٹ آپ اپنا جو قومی شناختی کارڈ ہے، کیونکہ اسپیشلی جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ تو کوئی ایشو نہیں کیا گیا، جو اپنا پاکستانی قومی شناختی کارڈ ہے اسی کا نمبر ہی، اسی کو ہی جو ایڈریس ہے اسی کو ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ہیلتھ کارڈ قرار دے دیا ہے. اب وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو فرنٹ ڈیسک پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کو چیک کروائیں کہ کیا میرا علاج اس پہ ہیلتھ کارڈ پہ ہو سکتا ہے یا نہیں. وہ آپ کو جو انشورنس کے نمائندے ہیں جو فرنٹ ڈیسک پہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. اگر اہل ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک نمبرنگ ٹوکن جاری کرتے ہیں، وہ آپ ہیلتھ ٹیسٹ کا کے بنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کی رہنمائی کے لیے وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، وہاں پہ آپ کا وہ پورا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں. اور دیکھیں نا کہ حنیف پتافی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اگر وہاں پر کوئی عملہ یا کوئی بندہ آپ کی رہنمائی نہیں کرتا یا آپ کو کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہیلپ لائن نمبرز ہیں، آن لائن آپ ان کی شکایت درج کروا سکتے ہیں. وہیں پہ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ شکایت درج کروا سکتے ہیں. ان کی جو سینئر مینجمنٹ ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہے نا وہ سینئر مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سرکاری ہاسپٹلز میں ایم ایس بیٹھا ہوا ہے، ایڈیشنل ایم ایس بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ آپ جا کے ان کو کمپلین کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں ایلیجیبل ہوں، میں اس کا اہل ہوں لیکن مجھے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. وہاں پہ بالکل پتافی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ وہاں پہ جو انشورنس کے امپلائیز ہیں ان کو علیحدہ روم دیا گیا ہے اور ان میں ان کو سارا سسٹم دیا گیا ہے، ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں. وہاں پہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایٹ دا اسپاٹ اس کو جو ہے وہ ریزالو بھی کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور رپورٹ بھی اس پر جو ہے وہ پیش کی. ناظرین، پنجاب حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا ایک بہت بڑا اقدام، پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہت بڑا قدم. لیکن یہ بنیادی سہولت ہے. کسی بھی قوم کو جب تک آپ بنیادی سہولتیں نہیں دیتے وہ نہ تو زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، نہ زندگی کی تلخیوں سے نبٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جی سکتے ہیں. اس لیے بنیادی سہولتیں جس قوم کے پاس ہوں گی وہ قوم ترقی بھی کرے گی اور ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل بھی ہو جائے گی. آج پاکستان اسی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جیت کا ہے. اسی لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور یہ امید بہار جو ہے آپ جتنا پازیٹیو سوچیں گے اتنا ہی پازیٹیو ہوگا. نیگیٹیوٹی جتنی مرضی پھیلا لیں اس میں جاتا کچھ نہیں، اس میں لگتا بھی کچھ نہیں، لیکن اس میں ایک تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، دوسرے آپ کا دماغ بھی ضائع ہوتا ہے، اور تیسرے ایک فضول خیالات جو ہے آپ کے ارد گرد بھی آ جاتے ہیں. اس لیے پازیٹیوٹی دیکھیں، جہاں برے کام ہوتے ہیں وہاں اچھا کام بھی ہوتا ہے. جب آپ کسی کی اچھائی کو مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کو سب اچھا لگتا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر نئی اپڈیٹس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.